हो गया। जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा, लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं अफसोस का इज़हार करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सैलाब आया, आपके अपने इलाके में भी सैलाब आया। ज़ाहिर है यू वर देयर टू हेल्प योर पीपल अराउंड यू। अनदर थिंग इज़ कि आपकी फैमिली में योर फ्रेंड, योर मामू जान, उनकी डेथ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं हकीकत से आई मीन इट एंड आई नो कि जब आपका पार्टनर, आपका साथी, आपका दोस्त जाता है तो आप किस शौक में से गुजरते हैं। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वक्त आया होता है, इंसान को जाना है, चले जाएंगे। आमीन। सर बहुत शुक्रिया। सर आज आप जब आए तो हमारी एक लिस्टर है, मैं प्रोग्राम में पहले भी इनका जिक्र कर चुकी हूँ, यास्मीन इनका नाम। इनके वालिद साहब फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट गुजरांवाला के GOC थे 1980 में। ज़ियाउल हक साहब उनको पसंद नहीं करते थे, बड़ा खरा सच्चा आदमी था। कहते हैं बस ज़ियाउल हक साहब ने पसंद नहीं की तो बस सफ़ा उलट गया और कहानी ख़त्म हो गई। ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। कोयटा में IGFC जो फ्रंटियर कोर है उसके साथ रहे। इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल M अकरम, मोहम्मद अकरम इनका नाम था। और कहते हैं आरफा जी जब आप किसी जनरल से बात करती हैं या किसी आर्मी ऑफिसर से बात करती हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने मैके के घर के किसी शख्स की आवाज़ सुन रही हूँ। मेरी पाकिस्तान आर्मी से एफिलिएशन का ये आलम है। ये तो एक फैमिली है हमारी। फ्रैंकली अगर आप सोचते हैं तो 40-50 साल जब जिंदगी एक ही इसमें गुजरते हैं तो फिर फैमिली आपके ये रह जाती। आप नौजवानी में जाते हैं, बुढ़ापे में निकलते हैं तो फिर आपकी फैमिली और दोस्ती यारी सब कुछ यही रह जाते हैं। सही होती है। बहुत शुक्रिया। और सर उन्होंने एक और चीज़ जो कही, ज़ाहिर लेफ्टिनेंट जनरल थे इनके वालिद साहब, वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकरम, मुझे वो कहने लगी कि आरफा जी आलम पैसों का ये था कि महीने का शुरू ठीक गुजरता था, दरमियान अच्छा गुजरता था और आखिर में हालात कुछ बराबर हो जाया करते थे। तो कहते जब हम गुजरांवाला में अपॉइंटेड थे, मुझे एक दफ़ा का वाक़या याद आता है कि हम अपने घर से हम कहीं से आ रहे थे तो हमने अब्बा से कहा कि आज नान कबाब खाने हैं नान, तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, हम खा ही नहीं सकते। यानी दिस इज़ व्हाट द लाइफ वाज। जी वो हैंड टू माउथ ही चलता है। वेदर यू रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, आपको चाहिए तो अल्लाह भला करे पाकिस्तान का और आर्मी का, जिन्होंने एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत हमें थोड़ा मराहत मिलनी शुरू हुई है तो थोड़ा सांस लेने के काबिल हुए हैं, वरना पूरी उम्र इसी तरह गुजर जाती है। जी सर। और बुढ़ापे में भी लड़ाई अभी हमारी चल रही है, बिजली ज्यादा बिल आ रहे हैं, महंगाई ज्यादा हो रही है। अब ये मैं समझ नहीं आती कि हम क्या करें इसका। बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मगर सर उन लोगों का देखिएगा कि जिनका तो कोई पुरसान हाल भी नहीं, सैलरीज भी कम हैं और वो अपनी सैलरी में से टैक्सेस कटवा देते हैं, मगर जितनी बिज़नेस कम्युनिटी आपकी वो तो टैक्सेस भी नहीं पे करती और वो मराहत भी इंजॉय करते हैं। उन्होंने कितने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने तारों के ऊपर वैसे ही बिजली की तारों पे कुंडियाँ डाली हुई हैं। सर आज पाकिस्तान की सूरत हाल का मैं जिक्र करती हूँ, विल स्टार्ट फ्रॉम दी मीडिया। पर्सनल एनिमोसिटीज़ पाकिस्तान में बहुत आ गई हैं, बजाय कि मुल्क को जहन में रखा जाए शख्सी जो नफ़रतें हैं उसकी वजह से हम अपने पूरे के पूरे मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो आपके सहाफ़ी हैं और चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, तो शख्सी अनाद की बुनियाद पे हम चीज़ों को ज़्यादा डैमेज करके कियोस पैदा करते जा रहे हैं। आज ARY का वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने लाइसेंस मनसूख कर दिया है, तो क्या देख रहे हैं आप? मतलब थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। देखिए 2-3 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो सियासत है ये 70-80 की दहाई से आगे नहीं निकली। हमारी सोच वहीं पे, थाना कचहरी, इसको मरवा दो, इसको पकड़ लो, इसके जाके जूते लगवा दो, इससे आगे हम नहीं जा सके। इससे मसला ये बना क्योंकि कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है, कोई हायर आइडियोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, कोई पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं इनकी कोई, आप समझते हैं ना, कोई एक बहुत बड़े के ज़माने में लेफ्ट की बात थी, कोई राइट की बात थी, कोई बहुत बड़े बड़े ख्यालात की बात थी, वो है नहीं। इसमें शख्सियत परस्ती है और शख्सियत को खुश करने के लिए लोग किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से आपस में आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो किस कदर बिगड़ गया हुआ है।
آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو بات چیت کر رہے ہیں اس کا انداز دیکھ لیجئے, الفاظ کا چناؤ, لہجے دیکھ لیجئے, جو لگتا ہے کہ جیسے ہم سیاست نہیں, باقاعدہ ہم میدان جنگ میں ہیں, اور میدان جنگ بھی ایسی کہ جس میں کوئی خود لڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنے پیادوں کو آگے کر کے مروا رہے ہیں اور خود بیٹھے پیچھے مزے لے رہے ہیں سارے. اس میں پاکستان کا تو کسی جگہ کوئی نام آتا نہیں ہے, جو بھی پاکستان کا نام لیتا ہے وہ صرف اس لیے, صرف اس نے ایکسپلائٹ کرنا ہے آپ کے نیشنلزم کو, اس نے ایکسپلائٹ کرنا ہے آپ کے دین سے لگاؤ کو. اس سے زیادہ پاکستان کی لوگوں کے لیے کوئی وقت نظر نہیں آتی. لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں ذکر کرنا چاہتی ہوں, پاکستان کی آرمی نے بہت اپنا نقصان کیا, شہادتیں کیں. آپ کو یاد ہوگا سوات کے علاقے سے جب تحریک طالبان پاکستان کو نکالا تھا تو ملالہ یوسفزئی بھی اسی زمانے کی ایک پروڈکٹ بنی, انہوں نے اس کو تکلیف دیا, اور پھر پاکستان آرمی نے کتنی شہادتیں دی تھیں وہاں سے اس علاقے کو پرامن علاقہ کرنے میں. اور تحریک طالبان ابھی ریسنٹلی ایک معاہدہ جو پاکستان آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ہوا, جس میں ان کی ایک کنڈیشن تھی کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو اپنے کندھوں پہ ڈال کے واپس جانا چاہتے ہیں, which they were allowed, and today they see so many تحریک طالبان کے ارکان کو سوات میں. تو would you mind کہ اس کے بارے میں کوئی اشارہ دیں, ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیے اس میں کچھ مبالغہ آرائی بھی ہے. یہ اب بات صحیح ہے کہ سوات جو ایک بہت پرامن علاقہ تھا اور سب سے پہلے ڈکلیئر ہوا تھا 3-3.5 مہینے میں, اور بڑا یہ کلاسک آپریشن تھا جس میں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا, نکال کے محفوظ مقام پہ رکھا گیا, آپریشن ہوا, کمپلیٹ ہوا, لوگوں کے گھر دوبارہ ریپیئر ہوئے, اسکول ٹھیک ہوئے, اور 3.5 مہینے کے بعد لوگ واپس چلے گئے. بڑا گنجان آباد علاقہ, بڑا پیسفل تھا یہ. اب بھی جو کچھ لوگ آئے ہیں, دوست ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی اتنے زیادہ ہنگامہ نہیں ہے لیکن ایک خوف کی فضا ضرور ہے. یہاں پہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سے بات کرنے سے پہلے میں چند ایک ہمارے جو فوجی دوست ہیں انہوں نے تقریباً اکراس دا بورڈ سارے ہی جو اسٹ وائٹ فاٹا تھا, جب ایک باقاعدہ صبح کے پی کا حصہ بن چکا ہوا ہے, اس میں لوگوں نے بہت میسو جلوس نکالے ہیں امن کے لیے, پاکستان کے لیے, اور طالبان کے لیے خلاف جو کچھ ہے اس کے خلاف. اچھا, جس معاہدے کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ معاہدہ بھی فائنل ہوا نہیں ہے کسی سٹیج پر بھی. ابھی اس معاہدے کے نوک پرست درست ہو رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ قومی اسمبلی میں بھی یہ اس کی پریزنٹیشن ہوئی تھی, بریفنگ ہوئی تھی اس کی. اس کو ابھی تک فائنلی کسی سٹیج پہ پہنچا نہیں ہے, لیکن دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں سوات میں بھی, مالاکنڈ میں بھی, اور ایک دو اور ایجنسی میں بھی. یہ ایک پریشانی کی بات ہے, اور آئی ایم شیور جو کنسرن لوگ ہیں, اتھارٹیز ہیں, وہ دے آر سیز ود دا ایشو, اور وہ اس قسم کی اجازت دے نہیں سکتے. ہتھیاروں بیسک تو پرابلم یہی ہے کہ ان کو ہتھیاروں سمیت پاکستان اگر آنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو پاکستان نے جتنی لڑائی لڑی وہ ختم ہو گئی. حالانکہ میں ذاتی طور پر اس بات چیت کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ بات چیت پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے یا پاکستان کو کرنی چاہیے, لیکن اگر حکومت کر رہی ہے ڈیفینیٹلی دے ہیو مور انفارمیشن دیٹ آئی ہے, تو خاص طور پہ جو آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, جو جس سے آپ کے جو ادارے انوالوڈ ہیں, اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کبھی بھی کریں گے جس سے پاکستان کو کسی طریقے سے خدا خواستہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہو, اور ان کو ہتھیار لے کے آنے کی. اور دوسرا جو ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ جو ارسوائل فاٹا جس کو ضم کر دیا گیا ہے کے پی کے حصے میں, اس کو علیحدہ کر دیا جائے, اور کراس دی انٹرنیشنل بارڈر ود افغانستان کھلا آنے جانے کی اجازت ہو. یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان نے بہت بڑی قربانی دے کے ہم اس اسٹیج تک پہنچے ہیں, ہم واپس اسکوئر ون پہ نہیں جا سکتے پاکستان. بہت خوب سر, بہت خوب. سر آپ نے جب یہ کہا, اور یہ میں کوئی پاکستان کی نیوز کی بات نہیں کر رہی, بی بی سی نے اس چیز کو کور کیا ہے, اس کو مین اسٹریم نے کور کیا, یعنی انٹرنیشنل جس نیوز کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں. میں کسی پاکستان کے اخبار کا ذکر نہیں کری کہ سوات میں جو واقعات ہوئے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کرنل احسن اور ان کے ساتھ ان کا ایک وہ شخص اور تھا. جی سر, تو آپ دیکھیے کہ تحریک طالبان ہی تو اسلحہ لے کے کھڑے ہیں, اور اگر ایک کرنل کو اور ایک پولیس
پولیس آفیسر کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو ایک عام آدمی جو میری طرح سے بے ہتھیار ہے اس کے ساتھ وہ کیا نہیں کریں گے؟ نہیں اصل میں کہہ رہا تھا کہ یہ رپورٹس ہیں اور یہ مسائل ہیں اور اس پہ کسی حد تک پریشانی بھی ہے, سب لوگ اس پہ اپسٹ ہیں کہ کیوں دوبارہ یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ معاہدے کے تحت ان کو اجازت دی جا رہی ہے, وہ اجازت کوئی دے نہیں سکتا. میں وہ بات کر رہا تھا آپ سے. اچھا وہ سر مجھے میں معذرت کے خواستگار ہوں, میں خدا گواہ ہے میں زندگی میں صرف خوش رہنے والی تھی. میں تو وہ کہتے ہیں نا, وہ کسی کو دھکا دے دیا, اس نے کہا جی اس کنویں کے بیچ میں جو جائے گا اور پکڑ کے لائے گا وہ سب سے بہادر ہوگا. الٹیمیٹلی ایک جنرل صاحب تھے, اس کو دھکا دے دیا, تو وہ بندے کو تو نکال کے لے کے آئے اور باہر آ کے کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو مجھے تو سر سیاست میں دھکا دے دیا گیا, میں سیاست کی قائل ہوں نہیں. ابھی آپ نے جو یہ لفظ کہا, ایک طرف ہم یہ پڑھ رہے ہیں میٹنگز ہوئیں تحریک طالبان کی آرمی کے ساتھ, اور پھر ہم نے تحریک طالبان کو اس علاقے میں دیکھا بھی, تو یہ معاہدہ عمل میں آ گیا یا آنا ہے؟ اگر نہیں آنا تو وہاں طالبان موجود کی, مطلب I couldn't understand it sir. دیکھیے جو عناصر یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ وہ عناصر ہیں جو یہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, کیونکہ ان کے جو سلیپر سیلز تھے, اکا دکا 4-5 جو لوگ یہاں موجود تھے وہ تو موجود تھے یہاں پر. یہ اس بات کا مظہر نہیں ہے کہ ہم نے باقاعدہ ان کو ساروں کو اندر پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے. یہ میں بھی آج سارے دن پڑھتا رہا ہوں, مختلف جگہوں پہ یہ بات ہو رہی تھی, کیونکہ ان کو اندر پاکستان کے آنے کی اجازت دینے کے لیے بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو انہیں فلفل کرنی ہے. جب تک وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوگی وہ نہیں آ سکیں گے اس کو, اور جب آئیں گے تو ایسے کا دکا کر کے نہیں آئیں گے کہ سب ہتھیار لے کے پھر رہے ہیں ایسا ہے پاکستان میں. وہ جب آئیں گے ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے, پاکستان کے آئین کے مطابق آئیں گے, اور جو ان کے ہارڈ کوڈ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے باقاعدہ جو بہت سیریس کرائمز ہیں وہ ملوث رہے ہیں, ان پہ باقاعدہ مقدمات چلیں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا. یہ جو بھی فیلائے. بہت شکریہ سر, یہ بھی آپ نے ایکسپلین کر دیا. پاکستان میں فل کیوس, یعنی انتہائی پتہ ہی نہیں کہ اگلا لمحہ کیا ہوگا. آج اس کا لائسنس بھی منسوخ ہو گیا, وچ از رانگ. آپ اگر ایک یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے رشین ٹیلی ویژن کو اراؤنڈ دا ورلڈ بلاک کرنے کے بعد زیلنسکی کو ہر پلیٹ فارم پہ اسپیچ کرنے کا موقع دے دیا گیا ہے, اور زیلنسکی بھی مطلب کس کی ایما کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں. تو اگر ایک ادارہ چند لوگوں کی خبر دے رہا تھا تو اس کو بند تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا. دیکھیے یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی پسند کے میڈیا کو اور اپنی پسند کے یہ دوسرے لوگ ہیں انہی کے ساتھ چال کر چلتے ہیں. ایئر وائی کا اس میں قصور کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ایئر وائی نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ ہم تو, اور باقاعدہ ہر پروگرام سے پہلے ڈسکلیمر ہوتا ہے کہ جو اس میں بات چیت ہو رہی ہے اس سے ادارے کا متفق ہونا لازمی نہیں ہے, ادارے کے ویوز نہیں ہے, اور ادارے نے اس کو اپنے آپ اس سے ڈسٹنس بھی کر لیا ہوا ہے. پھر جب اس شخص کو آپ نے پکڑ لیا ہے جس نے یہ کام کیا تھا, تو پھر ادارے کو آپ کیوں پھانسی لگوانا چاہتے ہیں اس میں؟ نمبر 1. نمبر 2, آج کے دور میں عارفہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے, اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا کہ کسی کی بھی آواز دبائی جا سکتی ہے یا وہ کوئی ایسی چیز چھپائی جا سکتی ہے, تو اس کا میں سمجھتا ہوں اس شخص کی دماغی حالت کو چیک کرنا بڑا لازمی ہے. کیونکہ دور وہ ہے کہ جب آپ نے بات اگر نہیں بھی کی ہوتی وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہوتی ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے ساری, تمام چیزیں آج کل کوئی چیز چھپی رہتی نہیں ہے. تھوڑی دیر شاید پردہ رہ جائے لیکن الٹیمیٹلی ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں. سر ٹیکنالوجی کا دور ہے. جب سے گورنمنٹ نے مہم چلائی ہے جی سر, ایئر وائی جو سوشل میڈیا پہ چلنے والا جو اس کا ہے, اس میں 4th موسٹ واچ نیٹ ورک ان دی ورلڈ کل پرسوں, یہ اس کا بھلا کر رہے ہیں ایئر وائی کا یہ لوگ. ہاں, ویری سیڈ سر, ویری سیڈ سر. میں نے کہا ٹیکنالوجی تو اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, اسی پروگرام کے اوپر پتہ چلتا ہے, ایک ٹویٹ آتی ہے کہ خالد 1 جو ہے اڑتا ہے
اسلام آباد سے وہاں آتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, تو وہ flightlocator.com کر کے ہم نے خالد بند کیا تو وی گاٹ دا روٹ, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس بیس سے, نور خان بیس سے یہ جہاز اڑتا ہے اور یہ پھر امریکہ انگلینڈ آ کے ہوتا ہے. اب اٹس اے میٹر آف پرائڈ کہ ہمارے جنرل صاحب انوائٹیڈ ایز اے چیف گیسٹ ان انگلینڈ, اور جہاں پہ اس میں دو ہمارے پاکستانی اس فورس میں اپنا وہ لے رہے تھے, پریڈ کا حصہ تھے. کیوں اس چیز کو آپ لوگوں نے یا آرمی نے پرائڈ نہیں لیا تو لیٹ پیپل نو دیٹ آن سو اینڈ سو ڈیٹ اس پریڈ میں پاکستان کے چیف کو انوائٹ کیا گیا ہے ٹو اسپیک اینڈ لیڈ دا پریڈ؟ کیا وجہ ہے؟ میں نہیں جانتا فرینکلی وجہ کیا ہے, لیکن یہ کچھ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ چیف کی موومنٹ کراس ون کانٹیننٹ ٹو ادر کانٹیننٹ یہ چھپ سکتی ہے کسی طریقے سے, اور چھپانے کی بات اس میں کوئی نہیں تھی ایسے. دراصل جس تناظر میں آپ کو یہ ساری بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ شور غوغا چھوڑا گیا, جی چیف جا رہے ہیں وہاں پہ, جا کے کسی شخص ملیں گے, وہ معاہدہ ہوگا, وہ ایکسٹینشن کے لیے مانگیں گے, ایکسٹینشن کو مل جائے گی وغیرہ وغیرہ, پھر کسی شخص کو وہاں سے لا کے یہاں مسلط کر دیا جائے گا. وہ ایک داستان گھڑی گئی تھی, اس کا بھانڈا پھوٹ گیا بیچ چوراہے میں. چیف کو انوائٹ کیا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان آرمی کے چیف گئے ہیں وہاں پہ, اور سینڈرس از اے ویری ون آف دی اولڈسٹ ملٹری اکیڈمیز, ان فیکٹ دی اولڈسٹ, جو جہاں پہ یہ کمیشن لیا ہے. آپ کو یاد ہے جن ایوب خان 1926 میں انہوں نے یہاں سے کمیشن لیا تھا, یہاں سے انہوں نے. جی سر. اور اس کے بعد ایک اور ہمارے آرمی چیف اللہ جی نصیب کرے جناسر جنجوا, وہ بھی وہاں سے کمیشن لیا ہوا تھا انہوں نے. تو ہمارے ہر سال 2 کیڈٹ سے آتے ہیں. اب تو پاکستان آرمی کے ایک باقاعدہ آفیسر وہاں پہ ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں, کمانڈر بھی متعین ہے, یہ بھی بڑا اعزاز کی بات ہے. اور ہمارے کیڈٹس جب بھی گئے ہیں وہاں پہ ہمیشہ اعزاز کے ساتھ واپس آئے ہیں, اور الحمدللہ چیف بھی گئے ہیں, آج بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے, پاکستان فوج کے لیے. اور فیدر ان دی کیپ آف آور چیف گئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں وہ ہر چیز پہ پتہ ہے پاکستان میں آپ ہر چیز, آپ سانس لیا کسی نے اونچا تو بھی کیوں سانس لے لیا, نہیں لیا تو کیوں سانس نہیں لیا, ہر چیز کو وہ لنک کیا جاتا ہے, کبھی ایک شخصیت کے ساتھ کبھی دوسری شخصیت کے ساتھ. بالکل آپ نے صحیح سر کہا, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ پہلے سے, اور پاکستان تو اتنا لکی کنٹری ہے, 67% یوتھ ہے, اور اگر آپ یوتھ کو انگیج کر لیتے ہیں, انفارم ڈیسیشنز کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یوتھ ول اسٹینڈ beside you, and army needs more young people other than any other department. جنرل صاحب نے, آپ کی بات صحیح ہے, ہمارے ایس پی آر نیڈز ٹو بی آن اسٹورز, اور یہ پہلے بتانا چاہیے تھا کہ اس قسم کی انویٹیشن آئی ہوئی ہے. there was nothing to hide sir, nothing to hide. جی. اچھا, اب ایک اور کیوس آنے لگا ہے کہ یس آئی سویئر ٹو گاڈ آئی ٹیک دا پرائڈ, اور جنرل صاحب نے جو وہاں ایڈریس کیا ہے, میں آج کے پروگرام میں اس ایڈریس کو شامل بھی کروں گی. ان کا بڑا خوبصورت انہوں نے ایڈریس کیا ہے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, ہماری مشترکہ مشقیں بھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ. مگر یہ آپ آفیشیل ٹرپ کے اوپر جاتے ہیں, آفیشیل ٹرپ آپ کا 1 دن کا 2 دن کا ہو سکتا ہے. 1 دن آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی, 1 دن آپ کے خوشی میں یا آپ کو کرنے کے لیے وہاں ویلکم کے لیے کچھ ایک پروگرامز ہوں. یس آئی ایگری, مگر سر اسٹیئنگ دیئر پاکستان از ان سچ اے بیڈ سچویشن. بارڈرز کے اوپر ہمارے صورتحال اچھی نہیں ہے, ملک کے اندر ہماری اچھی صورتحال نہیں ہے. اینڈ اف چیف صاحب staying out of the country for such a long period of time, which is like I could not expect that he will be out of Pakistan on 14th of August, کیونکہ 14th of August پہ آرمی کی پریڈ بھی ہونی ہے اور بھی بہت کچھ ہونا ہے, چیف کی ریٹائرمنٹ بھی ہے, تو چیف's present to attend the parade is the most important thing at the moment. So why his stay in England is delayed, and I guarantee کہ یہ will create more doubts among the people. جی میں آپ سے بات سمجھ رہا ہوں کہ جب وہ ان کا اسٹے لانگ ہوا ہے تو لوگ اس پہ انگلیاں تو اٹھائیں گے, لیکن مجھے بڑا پورا یقین ہے کہ چیف صاحب جب انگلینڈ میں ہیں, اور انگلینڈ میں بھی
جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہاں بھی ہر طرف لوگ کیمرے لے کے پھر رہے ہیں. تو اب یہ آسان نہیں رہا کہ اگر یہ ملاقات کہیں ہوگی تو چھپ کے رہ جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, اب 14 اگست کو ہماری پریڈ نہیں ہوتی. اب 14 اگست کو صرف یوم آزادی کے طور پہ ہی منایا جاتا ہے, پریڈ ابھی نہیں ہوتی. اور چیف اگر آپ موجود ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن ان اینی کیس چیف آرمی اسٹاف ہی کمانڈز دی آرمی فرام ویئر ایور ہی از. وہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر فوج کام کرتی ہے, وہ فوج کام کرتی ہے, اپنا کرتی رہتی ہے اس میں. تو فوج پاکستان کا سربراہ کا ہونا اچھی بات ہے, اگر نہ ہو تو مسئلہ بنتا نہیں ہے. ٹھیک سر, ٹھیک سر. مگر نہیں سر, میں مثال کے طور پہ میرا لاسٹ ایئر ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں. آئی ووڈ لائک ٹو آنر میرے اپنے ملک کے بیچ میں بعض چیزوں کو آنر کرنا, ایڈریس کرنا ٹو دا نیشن. اینڈ نیشن از ان اے ویری بیڈ سچویشن. پیپل آر ڈپریسڈ. ابھی آپ نے فیصل آباد کا سنا ہی ہے, یعنی بھوک افلاس کا عالم یہ ہے, رشتہ داروں کی خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ آدمی نے چھری سے اپنی بچیوں کا گلا کاٹ. یس, اٹ از اے مینٹل النس ایز ویل. اور یہ مینٹل النس دنیا میں تو کووڈ نے پھیلائی ہے, پاکستان میں بھوک افلاس, رشتہ داروں اور قرابت داروں کی بے رحمی نے یہ مینٹل النس پھیلائی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر آپ کو دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے ڈاکٹر کی, یا جس کی طرف یو لک فارورڈ کہ ہی ول بی مائی ہیلپ. تو اس حوالے سے چیف صاحب کا ہونا ضروری تھا. سوری, میرا ایک کنسرن ہے سر. اچھا سر, جنرل صاحب کا اسٹے جو لنگر آن ہو رہا ہے, اینڈ آف کورس آپ کہیں نہ کہیں, مگر ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ میاں صاحب سے ملاقات ضرور کریں گے, بیکاز میاں صاحب از ویری کلوز ٹو ہم. پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کی جہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں چیف صاحب نے ہر جگہ پہ اپنی مقام رکھا. Is if he went alone, یا he is accompanied by other generals? I don't think so, other than his own staff کوئی اور ہے ان کے ساتھ کوئی. I love you sir, thank you very much. مگر وہی بات ہے کہ سر یہ ان کے ارد گرد سے بھی خبریں تو ساری آؤٹ ہو ہی جانی ہیں. مجھے آپ بہت پیارے ہیں. یہ چھپتی تھوڑی ہے چیزیں آج کل, کوئی چیز چھپتی تھوڑی ہے. مگر سر جو انسان برا ہو جاتا ہے نا, جس انسان جو اپنی آئی پہ آ جاتا, وہ کہتا ہے جاؤ خبریں آتی ہیں تو میں نے وہ کرنا ہے جو میں نے کرنا ہے. یعنی ٹھیک سر. ایک شاید آپ کو میرا یہ سوال اچھا نہ لگے. مثال کے طور پہ میں ایک ادارے میں ہوں, اینڈ آئی لیوڈ مائی لائف سرونگ دا ڈپارٹمنٹ. آئی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ, اینڈ ایٹ دا اینڈ somebody was picked up over me. Probably he had couple of more strengths as compared to me. مگر کیا ریپیٹڈلی وہ آرمی آفیسر جو کپتان سے بیچارہ چلتا ہوا اپنا سفر کرتا ہوا جنرل تک پہنچتا ہے, اور ایک شخص جس کی پولیٹیشین تک پہنچ ہے, اس کو سٹے بھی مل جائے, اس کو پروموشن بھی مل جائے آن ٹاپ آف دا ادر, what do other people feel? No matter کہ they are very close to each other, but what do the other feel? دیکھیے, لیفٹیننٹ جنرل تک nobody else has any say. It's the army system. Period. سر پر غم تو ہوتا ہے اندر. کوئی دیکھیے, جب بھی آپ کو کوئی کراس کر جاتے ہیں یا پروموٹ نہیں ہوتے تو نیچرلی انسان کو دکھ تو ہوتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی بیانڈ دی رینک آف میجر they will get promoted. Everybody will get promoted. وہ سلیکشن رینکس ہیں, کمپیریٹیو بیسس پہ سلیکٹ ہوتے ہیں آفیسرز. ان کے جو اسٹرینتھس ہیں, ویکنیسز ہیں, جو ان کے پلسز ہیں, مائنسز ہیں, سارے سب کے سامنے ہوتے ہیں. دیر از اے کمپلیٹ بورڈ وچ سٹس ڈاؤن ٹو ڈیسائڈ دس. کسی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ. یس, بیانڈ لیفٹیننٹ جنرل when there is a selection of chief army staff and chairman joint chief of staff committee, so that is the prerogative وہ ہے وزیر اعظم کا. وہ جس کو چاہیں وہ بنا سکتے ہیں, from the جس کو بھی چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں اس میں. اور یہ کوئی ایسی لیٹ ڈاؤن کوئی ایسا رول نہیں ہے, کوئی ایسا ٹریڈیشن تو لوگ فالو کرتے ہیں. پہلے بھارت میں تھا کہ نمبر 1 کو بنا دیتے تھے, لیکن مودی صاحب کے آنے کے بعد وہ بھی چینج ہو گیا ہے. اللہ کرے وہ بھی ہمارے جیسا ہو جائے تاکہ ہمیں شرم تو نہ آئے. میں نے ان کا بھی ابھی راوت نمبر 4 پہ اٹھا کے بنایا انہوں نے. راوت کو جو بنایا تھا, بیپن راوت کو,
اور اس کے بعد یہ جو دوسرا ابھی جو بنایا یہ میرے خیال نمبر 3 نمبر 4 اس کے بنایا ہے. اللہ کرے وہاں بھی ایسا ہی آرمی سسٹم میں اوباما نے ہی وانٹڈ ٹو میک این آرمی چیف. بس سر اب میں اپنے آپ کو تو صحیح نہیں کر سکتی تو میں تو یہی کہہ سکتی اللہ میں وہ بھی مار نہیں. ایک ریٹائرڈ میں ایسا بتا رہا ہوں نا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو بلا کے انہوں نے دوبارہ اس کو آرمی چیف بنا دیا انہوں نے. او مائی گاڈ. اب انہوں نے رول ماڈل, کیونکہ سر ہم نا چاہے کپڑے اتارنے کے لیے مغرب کی تقلید ہو, پٹھی بات کی ہم تقلید دوسروں کی بہت کرتے ہیں. اب یہ نہ ہو پاکستان میں بھی کسی ریٹائرڈ ہوئے جنرل کو ہمارے اوپر جنرل لگا دیں. پاکستان میں تو اللہ کا شکر ایسی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن سروس سے ہی کرتے ہیں. بٹ بیونڈ دی رینک آف لیفٹیننٹ جنرل وین دے بیکم, کسی کو سلیکشن کرنا ہے چیف آرمی اسٹاف, وہ تو 3 سال میں 4 سال میں ایک آدمی نہیں بننا ہوتا ہے نا. ٹھیک سر. تو اس پہ پھر جو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے, ان کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کی جس کو بنا دیں وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے. میں 2 سوال کرتی بھی جاؤں گی, اور اگر آپ کی اجازت ہے تو if you allow, I know it's very late, I will take 3 callers, not more than 3 callers. ایک سوال تو سر میرا آپ سے یہ ہے کہ از دیر اینی لا جس میں منع کیا جائے, اسٹرکٹلی بین کر دیا جائے پولیٹیکل انٹروینشن اینڈ to ban the extension, service extension. You have completed your service. Thank you very much. Let the new blood come in and serve the army and serve the nation. اب تو باقاعدہ اس کو لا کو انہوں نے بنا دیا ہے نا. پہلے یہ صرف ایک کنونشن کے طور پہ چل رہا تھا. میرا خیال ہے کہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے وہ کافی, جب بھی ایکسٹینشن ہوئی ہے problematic اچھے نہیں رہے جی. تو میرا نہیں خیال کہ ایکسٹینشن کی ہمیں بات کرنی چاہیے, نہ ہی ہونی چاہیے. پکا آج کا پروگرام سارے کے سارے کاپی کر کے رکھ لو, جیسے مریم نواز کی ٹویٹس کو اور عمران خان کی ٹویٹس کو آپ لوگ ریکارڈ کر کے رکھتے رہو. جنرل صاحب نے بتا دیا ہے انشاءاللہ اب کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. سر کورٹ مارشل 3 کالز I'll take only. تو نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں, it's my opinion. I love you. نہیں انشاءاللہ اب کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, اب کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. سر اللہ جانتا ہے یو آر, میں آپ کی احسان مند ہوں. اٹس ناٹ اے مائنر تھنگ. آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یو آر پلئنگ اے گریٹ رول. دس از ناٹ اے ریڈیو پروگرام, اٹس اے چینل جہاں پہ آپ جو بات کر. میں آج کل میرا شوہر تھا مظفر کو جاتے ہوئے پچھلی گلی کی طرف پتہ بھی نہیں لگا. آئی مائٹ بی ہیئر ٹمورو اور مائٹ ناٹ بی ہیئر, مگر یہ کمیونٹی کا چینل ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آ کے بات کر لیتے ہیں. اینڈ سم تھنگ کمنگ فرام دا فرسٹ پرسنز ماؤتھ مینز اے لاٹ. ہم 3 کالز لیں گے. اچھا, کورٹ مارشل آرمی میں صرف ان کا ہوتا ہے. از دیر اینی چانس کہ کوئی ایسی روایت سیٹل کر دی جائے جس میں ایک سویلین کا کورٹ مارشل آرمی کرے اور ٹو سیٹ اے پریزیڈنٹ فار دا ادرز؟ ہاں بھائی جی تو بھی اکھاں چکیاں تینا بھائی ایویں کریں گے. کچھ ایسے قوانین ہیں, کچھ ایسے جرائم ہیں جن کا سویلین کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, وہ لیکن فوج خود ان کو پکڑتی ہے, ان کے کام ہوتے ہیں اس میں. یہ نہیں ہوتا کہ حکومت پکڑ لے, سویلین پکڑ لیں اور اس کے بعد فوج کو کہیں تم اس کا ٹرائی کرو, یہ نہیں ہوتا. ادر دین آف کورس جو ہماری یہ آئی تھی ترمیم آئی تھی جس کے تحت ٹیررسٹ کو ٹرائی کیا گیا تھا, لیکن ان کو بھی دیکھیے کہ پشاور ہائی کورٹ نے سب کو چھوڑ دیا تھا اس میں. یہ بڑی غلط قسم کی لوگوں نے روایت پھیلانے کی کوشش کی, جس نے بات پھیلائی ہے کہ شہباز گل صاحب کو لے جائے گی فوج, اس کو وہ ٹرائی کریں گے. It's all foolish. فوج آرمی has nothing to do with it. سر آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. I did not ask directly but you are very intelligent. No, I told you that مجھے چل رہا تھا یہ because that is what is going around. مجھے بھی تو I know sir, میڈیا میں ان ریومرز کو کلیئر کرنے کے لیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. پہلی کال کو لیتے ہیں. میں آپ تمام سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں, میرا مہمان بہت معزز ہے, آپ پلیز مائنڈ یور لینگویج رسپیکٹ کے ساتھ. واٹ ایور آسک, ہی از سچ اے گریٹ مین. آئی کیم اکراس 2 پیپل. بے نظیر صاحبہ نے بھی انٹرویو دیا تھا اور نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کو آگے کیا تھا. نواز شریف صاحب نے مجھ سے کوسچنز مانگے تھے. محترمہ بے نظیر اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, خدا کی قسم جب انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تھا انہوں نے کہا تھا آئی ڈونٹ نیڈ کوسچن اسکرپٹ, شی کین آسک می اینی کوسچن واٹ شی وانٹ. آپ اپنا نام بتائیے بھائی اینڈ جنرل صاحب سے سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جنرل صاحب, آپ کا میں کہنا کہ بہت بڑا مداح ہوں کیونکہ آپ ڈاکٹر شاہد کے بھی پروگرام میں آتے ہیں, بہت اچھا تذکرہ کرتے ہیں.
تو میرا سوال تھا کہ ہم نے وہ فوج کا نظام بھی دیکھ لیا پرائم منسٹر کا، کیوں نہیں صدارتی نظام نافذ کیا جاتا یہاں پہ؟ ایک دفعہ اس کو، کیونکہ ترکی کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، صدارتی یہ اور جو سے سینٹ میں ہمارے آتے ہیں یہ تو کہہ لیں کہ ایسے ہی تحفے آ جاتے ہیں، نہ سلیکٹ ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے، پیسہ جس کے پاس ہے وہ سینٹ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جرمانہ کرنا ہے، آپ نے نام نہیں بتایا. آپ نام؟ جی سوری جی، محمود احمد جی. محمود ہے جی سر. جی دیکھیے جنرل میں صاحب، ذاتی طور پہ تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا پاکستان میں حامی ہوں، کیونکہ ذاتی طور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہر ملک کے اپنے مزاج کے مطابق لوگوں نے ترتیب دی ہے. بھارت کا اپنا مزاج ہے، برطانیہ کا اپنا مزاج ہے، امریکہ کا اپنا مزاج ہے، بحیثیت قوم ہم جس سے چل سکتے ہیں. پاکستان کا جو سسٹم ہے، بات اس لیے ہوتی کہ لوگوں نے آج تک جو جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے وہ تقریباً سیمی مارشل لا نظام میں ہی دیکھا ہے. پریزیڈنشل فارم از اے پراپر ڈیموکریٹک فارم ہے یہ گورنمنٹ کی، اس کو اگر ہم چلنا چاہیں تو کافی ترامیم کر کے ہم کافی اچھا سسٹم یہ چلایا جا سکتا ہے اس کو بھی. دیکھیں یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے پاکستان کا، کانسٹیٹوئنسی بیسڈ سسٹم ہے پاکستان کا، اس میں قباحتیں بہت زیادہ ہیں. بدقسمتی سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو اگر آپ دیکھیے تو ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے. وہ اسلام آباد سے باہر نکل نہیں سکتے، ان کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے. 18ویں تنظیم کے بعد ہم نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے. اب اگر ایک صوبہ دوسرے کی بات نہ سننا چاہے کر نہیں سکتے اس کو. اب کسی کو اگر آپ نے ہائر کرنا ہے دی پریزیڈنٹ، یو وانٹ ٹو گیٹ دی بیسٹ اویلیبل پیپل ٹو رن دی کنٹری، وہ آپ نہیں کر سکتے. تو بہت سارے ایسے قباحتیں ہیں. پھر جب آپ نے ہر کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو اپنے کو پلیز کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر ایک اور مسائل چل پڑتے. میرا خیال ہے پاکستان کے لیے میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ بہتر ہے. اب یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، حکومتوں نے کرنا ہے مل ملا کے، اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اگلی کال. اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال کیجیے. ہیلو السلام علیکم جی. اپنا نام بتائیے. محمود بول رہے ہیں جی. جی محمود بھائی اڈے آوازار نہ بولو. جنرل صاحب تھانوں سلوٹ کر رہے ہیں جی. آپ چھڈ کے گڈی چلا کے جا رہے ہیں، کار آپ چھڈ کے چک کے سلوٹ مار رہے ہیں جی. آئی لو آرمی. ایک تھوڑے کو پہچانا پلیز تسی نا وہ صحیح تجزیہ دے دینا تھوڑا جہا پلیز. سوال تے کر دیو بھائی تھوڑا سوال سمجھنے میں آیا آپ کا نہیں ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب ابھی انہوں نے سوال کرنا ہے، وہ آپ کو تو سلیوٹ کریں اور اگلا سوال کریں. سلوٹ کر رہا سا جی، ہاتھ چھڈ کے اسٹیئرنگ تو نا بالکل ہاتھ میں رہی بھی میتھے دے اوپر ہی آ. اچھا ہن تسی سوال. آرمی جنرل صاحب مسئلہ ہے تسی بہت ہی نائس ہو، بہت گریٹ ہے. وہی بندہ جنرل بنتا جہاں دماغ ہر چیز صحیح کام کرتی ہوں دنیا کے دیوا. ہاں جی پلیز ایک دسنا بھی جہاں وہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، یا مینو نہیں، میں خلاف نہیں کہہ رہا کہ جی لوگ گلا کر رہے ہیں 99% کہ انہوں نے رجیم چینج کرایا، یہ بارے پلیز تھوڑا جہا تجزیہ اپنا بھی دے دو سب. انہوں نے کہا ہے کہ جنرل صاحب کے بارے میں جو آپ عام عوام جو کہتی ہے کہ انہوں نے رجیم چینج کرایا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے لوگوں سے. وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ معاملات بنے تو فوج جب ایک سٹیپ پیچھے ہٹی تو دیر از اے پولیٹیکل ویکیوم. پی ٹی آئی نے شاید عمران خان صاحب نے اس کو ریلائز نہیں کیا، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے. پی ڈی ایم واز آن ان دا فیلڈ، وہ کر لیا انہوں نے. اور جہاں تک رجیم چینج کا تعلق ہے ڈیفینیٹلی ہوا ہے اور ہوتا ہے پاکستان میں، سے پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹا سا آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں. ضرور سر. 65 میں جن ایوب خان آئے ہوئے تھے انگلینڈ کامن ویلتھ ہیڈز کی میٹنگ میں تھے، تو وہاں پر ملائیشیا کا اور انڈونیشیا کا جھگڑا چل رہا تھا. تو پاکستان نے انڈونیشیا کو سپورٹ کر کے بیچاری سویکارنو اس وقت سربراہ تھے وہاں کے. سویکارنو کے ایوب خان سے تعلقات بہت اچھے تھے اور وہ امریکہ کے اس نظام سے تھوڑا باہر تھے. اس سے پہلے پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کافی حد تک بڑھا چکا ہوا تھا، جو لائی سے بھی پریزیڈنٹ کی ملاقات ہو چکی ہوئی تھی. تو جمال عبد الناصر نے ایوب خان صاحب کو کہا کہ آپ واپسی پہ میرے پاس کائرہ ٹھہریے. کائرہ ایوب خان صاحب وہاں ٹھہر گئے. اس پہ جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے لنڈن بی جانسن جو اس کا پریزیڈنٹ تھے ان کو لکھ کے بھیجا کہ بھئی خان از گیٹنگ
too big for his shoes, he needs to be cut to size. واو اس کے بعد آپ دیکھنا کہ پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن تو میرا مطلب ہوتا یہ ہے. لیکن یہ جو ایک کام تاثر پھیلایا گیا کہ جنرل باجوہ نے شاید جان بوجھ کے ہی کام کیا, کسی نے, میرا نہیں خیال جنرل باجوہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی پاکستان کے جو میں تو تقریباً سیاستدانوں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر سیاستدان بھی جان بوجھ کے پاکستان کے خلاف کام نہیں کریں گے کبھی بھی کوئی. اگر یہ کہیں جو ڈاٹس ملتے ہیں تو یہ کوئی جان بوجھ کے کسی نے کوئی کام نہیں کیا. جنرل باجوہ کے بارے میں بات تو خیر بہت ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں. میں صحیح طور پر سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اس حد تک عمران صاحب کا اگلا تو شاید یہ جائز ہوگا کہ ان کو اس میں سپورٹ کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے تھا. بٹ اب پی ڈی ایم بھی یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی, ہمیں ڈال دیا گیا, یہاں پہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے پرنسپل اگر فوج نے اپنے آپ کو ایک اسٹیپ پیچھے کر لیا ہے تو وی مسٹ ویلکم دس. اور یہ جو سیاسی ابتری ہے پاکستان میں, یہ ایک اسٹیج سے میرا خیال ہے ہمیں گزرنا تھا. اس سے گزریں گے شاید ہماری سیاست تھوڑی اور بڑی ہو جائے گی, تھوڑا بہتر سوچنا شروع کر دیں گے, تھوڑا بہتر کام کرنا شروع کر دیں گے. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے بڑے پیارے طریقے سے ایکسپلین کی. ہی از گیٹنگ ٹو بگ فار ہز شوز. اور میں نے آپ سے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ون آف دا ریزن لیاقت علی خان کی اسیسینیشن, ہی واز ناٹ, جب موقع آیا تھا رشیا کو وزٹ کرنے کا اس سے پہلے سے آج تک پتہ نہیں چلا اس کے اسیسنی کا. بھٹو صاحب کی بھی جھکاؤ ہو گیا تھا, اور بھی وجوہات بنی, بھٹو صاحب بھی جاتے رہے. عمران خان پتہ نہیں اب آج مروا سکتے ہیں ان کو کہ نہیں. آئی ایم ناٹ کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, مائی کنٹری نیڈ سپورٹ. آئی ڈونٹ وانٹ اینی پولیٹیشین کہ ان کو میں سپورٹ کروں کسی پارٹی کے لحاظ سے. یو ہیو ٹو گیو یور پرفارمنس, دیٹس اٹ, پیریڈ. کبھی آپ کو دکھ ہوگا اگر آپ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جنرل صاحب اگر انگلینڈ گئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی, اینڈ آف کورس ہی شوڈ ناٹ بی اکمپنیڈ بائی ادر جرنلز اور سم ادر پیپل, بٹ ایور یو کم ٹو نو کوئی تصویر وہ والی ٹویٹ کر دے تو ول یو فیل بیٹریٹ کہ میرے ساتھ مجھے بھی کانفیڈنس میں نہیں رکھا, میں نے اپنی عمر بتا دی اس دشت کی سیاہی میں. He doesn't have to keep me in confidence, frankly. But he is the man. He is responsible, he is answerable. میں تو اپنے ایک رائے دے رہا ہوں جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. سر آپ نے اپنی زندگی گزار دی اس ملک کی حفاظت میں, and if somebody betray you, this means he is hiding something, he is ready to sell something. تو would you feel کہ میں مر گیا اس ملک کو سیو کرتا کرتا, جنگیں لڑتا لڑتا, تو تم نے میری کمر میں چھرا جھونپ دیا, would you feel that way? But if he does something which is against Pakistan's interest, تو آپ یقین رکھیے کہ سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا ان کا گریبان. آئی لو یو. لاسٹ کال میرے ساتھ ہے جنرل غلام. سر میرے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا, آتے رہا کیجیے گا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ڈائریکٹ ملاقات لوگوں سے واٹ ڈز اٹ مین, پلیز. اور آپ جیسے لوگ انویسٹ کرتے ہیں, جس کو اللہ نے طاقت دی وہ تو ٹائم انویسٹ کرنے کے بھی چکر میں نہیں. ہم کون سا پیسہ مانگتے ہیں, ہم آپ کی ٹائم انویسٹمنٹ مانگتے ہیں. پیپل آر سو ایروگینٹ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ دیئر ٹائم. لاسٹ کال ہے جی. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام جی. میرا نام پروندر ہے جی. جی پروندر جی, سوال میں پوچھنا چاہتا مینوں انہاں دی عمر بارے نہیں پتا, پر جدوں جیا نے مارشل لا لگایا سیگا یا مشرف نے مارشل لا لگایا سی, کی کدوں جنرل صاحب سروس کرتے سیگے جی جنرل صاحب آپ کی ادوں کنے جرنیلاں نے پاکستانی آرمی چ او جڑے مارشل لا دا اپوز کیتا سیگا, ادوں اپوز کرتے تو اج والا دن نہیں سی ہونا. پروندر جی بہت شکریہ. ایک میرا کوشچن ہو رہا جی, ایک کوشچن ہو رہا, جدوں سیم جنرل باجوہ ادوں سی جدوں نواز شریف نو ہٹا کے گھرے بھیجیا تو انہوں نے آرمی دے خلاف بولیا, غلط بولیا, بہت گندی گالیاں دی, گندی گالیاں سی. ہن سیم گالیاں عمران خان دی پارٹی دے رہی ہے آرمی نو, پاکستانی آرمی نو بدنام کر رہی ہے. دونوں سیم نہیں ہے کہ پرابلم. بہت شکریہ جنرل صاحب. پروندر ان کا نام ہے, انڈیا سے ان کا تعلق ہے. بڑا پیارا ویلڈ سوال ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب نے چند قدر ڈیسیشنز لیے تھے تو کیا آرمی میں کسی, تب میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا, ٹولز اتنے ایڈوانس نہیں تھے. اب تو خبر اندر چھپتی نہیں, اب تو آپ کے بستر کے کمرے کی خبریں باہر نکل آتی. دیکھی نہیں کتنی ویڈیو نکل آئی ہیں. جی جنرل صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے
ایک سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے، اور جب یہ مارشل آرٹس لگے ہیں ڈیفینیٹلی اس وقت جب ضیاء کا مارشل لگا اس وقت بھی چند لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ ویلکم نہیں کیا تھا، یا کہہ رہی کہ ہوسٹ اس طریقے سے شاید نہ کیا ہو لیکن اتنا ویلکم نہیں کیا تھا سینئر رینکس نے. اور سملرلی جب جنرل مشرف کا یہ لگا ہے مارشل جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اس وقت حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے. اس وقت لگ یوں رہا تھا کہ شاید فوج کے خلاف ایک کام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فوج میں زیادہ تر لوگوں کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ یہ ٹیک اوور جو کیا گیا ہے یہ اتنا غلط نہیں ہے، کیونکہ دو چیف ایک وقت میں کام کر رہے تھے اس وقت. بہرحال آرمی ٹیک اوور کسی سٹیج پہ بھی کبھی بھی پاکستان کے لیے شاید میرا خیال ہے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تو ہمیں ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جو ایک سسٹم آف گورنمنٹ لوگوں نے جس طریقے سے اس کا انتخاب کیا ہے اس کو ہم چلنے دیں. and let the people decide کہ ویڈنگ آؤٹ ہو جائے گی، کوئی بہتر ہو جائے گا کام اور ایک پیریڈ آف ٹائم. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں اور یہ میسی سچویشن ہے بہت زیادہ پاکستان میں آج بھی، اور ہم سب پریشان ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ اس سارے ہنگامے سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بہتری کی صورتحال نکلنے کا کافی زیادہ چانس ہے انشاءاللہ. آپ ہی کے توسط سے اب تک تو میں نے لوگوں کے سوال آپ تک پہنچائے تھے. صرف ایک ضرور کہنا چاہتی ہوں، سیاستدان نے عام عوام کو پیسا، پیسے والے نے عام غریب آدمی کو پیسا، بھٹے والے نے اپنے کارکنان کو پیسا، مگر فوج جس کو ہم سلیوٹ کرتے رہے. ابھی اپنے تمام فوجیوں سے ریکویسٹ ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات ضرور کرنا. جنہوں نے آپ کو عزت دی، اگر آپ ان کو بیٹرے کریں گے تو یہ آہیں جانی کہیں نہیں، کہیں نہیں جائیں گی یہ آہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پتہ کریں گے کہ جنرل صاحب کے دل کو کبھی دکھ لگتا ہے کسی بات کا کہ نہیں لگتا. سر آپ کو بہت شکریہ فار بینگ ود می. ویلکم. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.